हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रदा सैफ़ी आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और आपको मालूम है कि ट्रांसमिशन का आगाज़ तो हो ही गया था और आज जो 5 रोज़े जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, रब ताला के शुक्र है, उसका करम है, उसका मालिक का एहसान है कि उसके फजल से आज हम 5वें रोज़े की इफ्तार की जानिब अब बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है वक्त, जो कि मैं कह रही हूँ। और अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी, जैसे कि हम सुनते आए हैं, होती है कि जी बहुत वक्त का तेज़ी से गुजरना, और वो हम देख रहे हैं। साथ ही जी आज का मौजू बहुत ही खूबसूरत है। आज का मौजू क़ससुल अंबिया शुरू कर देंगे आज से, और बयान और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आगाज़ में थोड़ा सा मैं बता चुकी हूँ और मैंने कहा था ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होता है कि वो जो कि घर में बैठे हैं इस टाइम पे और मम्मी की हाथ बटा रहे होते हैं जी कि क्या बनाना है इफ्तार में और क्या खिलाना है आज। एक तो ख़वातीन का ये देरीना मसला जो कि शेफ़ असद ने आपको बिल्कुल तैयार करके दिया, आज बहुत मज़े का जी उन्होंने बनाया पकौड़े शकौड़े, और आपने देखा कि कैसे बनाने। सो इट्स वेरी क्रूशल टाइम जो होता है ना ख़वातीन के लिए घर में, कि जी अब झटपट क्या बनाना है और क्या खिलाना है घर वालों को। तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है कि जी जो आपके पास तारीख़ है, जो आपकी तारीख़ है इस्लाम की, वो आपको नहीं पता तो उसका रिवीजन हो जाता है। जिन बच्चों को पता है वो तो है ही अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए रिवीजन भी होता है। तो क़ससुल अंबिया के हवाले से भी हम आज गुफ्तगू करेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए पहला अशरा है जी रहमत और बरकतों का, नेमतों का अशरा, उस पर भी बात चलती रहेगी। और उलमाए कराम और मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं और नात ख्वां हज़रात भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। उनकी तरफ भी मैं चलूँगी और उनका भी जो है वो इंट्रो कराऊंगी। मेरे साथ सबसे पहले बैठे मुफ्ती मोहम्मद वसीम सादिक बंदगी साहब, खुश आमदीद आपको मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। साथ ही बैठे जी फराज लखानी साहब हैं, एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के, उनको भी खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच फराज फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस स्पेशल ट्रांसमिशन। साथ ही जी मेरे साथ बैठी हैं हिबा महमूद हैं नात ख्वां, उनको भी खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया हिबा आपका, आप यहाँ पर हो हमारे साथ, और रमज़ान मुबारक आपको। अच्छा जी, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से हम बात कर रहे हैं और आगाज़ में मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं जी। जैसे कि मैंने कहा हज़रत ज़ुलेख़ा रहमतुल्लाह अलैहा वो खुश नसीब खातून है जिन्हें अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़ौजा होने का शर्फ़ हासिल हुआ। आपका नाम राईल है मगर अवाम में आप अपने लक़ब ज़ुलेख़ा से ज़्यादा मशहूर हैं। और ज़ुलेख़ा जो थी एक मग़रिबी बादशाह तहमूस की इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थी। 9 बरस की उम्र में आपने ख्वाब में पहली बार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दीदार किया तो उसी वक्त उनकी दीवानी हो गई। फिर दूसरे साल ख्वाब देखा तो हालत मज़ीद ख़राब भी हुई, यहाँ तक कि तीसरे साल ख्वाब में जब ये मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम शाह मिस्र में हैं तो उन्होंने ये समझते हुए कि चूँकि शाह मिस्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है लिहाजा शाह मिस्र से शादी कर ली, लिहाजा हकीकत मालूम होने पर बेहोश हो गई। फिर आपको हातिफ़ गैबी से आवाज़ आई कि जिस हस्ती की आप तमन्ना रखती हैं उसके शाह मिस्र बनने तक सब्र इस्तकामत का दामन थामे रखें। तो मज़ीद भी इस पर आगे जी बात करेंगे कि फिर किस तरह से हकीकत जो है ख्वाब जो है वो हकीकत में बदला और क्या हुआ। तो इस सब पे हम बात करेंगे। साथ ही जी आज के वार्डरोब की भी बात करेंगे जी। आज को वार्डरोब में स्पॉन्सर किया है जी मलबूसात ने, तो थैंक यू सो वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का जो हमारे साथ ऑन बोर्ड है डे 1 से टिल चांद रात। इसके अलावा मेहमानों की तरफ भी चलती हूँ और मुफ्ती साहब की तरफ भी चलूँगी। मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब, हम क़ससुल अंबिया के हवाले से बात कर रहे हैं, पहले अशरे पे भी बात कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ सबसे पहले थोड़ा सा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू कर ली जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक बहुत अच्छा सिलसिला जिसका आगाज़ आप आज से कर रहे हैं कि हम अंबिया अलैहिस्सलाम के जो क़िसस हैं, जो वाक़यात हैं, उसको जो है यहाँ पर लेकर चलें और अपनी जो नई नस्ल है उन तक जो है ये मालूमात पहुँचाएँ। देखिए, अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र वैसे ही बाइस नेमत है, बाइस बरकत है,
اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یعنی یہ انبیاء کا تذکرہ خود پروردگار عالم نے ان کے قصوں کو، ان کے واقعات کو بیان کیا اور اس کی وجہ بھی ذکر فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا۔ یعنی ہوتا کیا تھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اگر کسی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں اور لوگوں کی طرف سے مصائب اور تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں تو پھر سابقہ انبیاء کا تذکرہ کیا جاتا تھا، نبی علیہ السلام کے سامنے وحی اترتی تھی، ان کے زمانے میں پیش آنے والی مشکلات مصائب کا تذکرہ ہوتا تھا، تو پھر ان واقعات سے ایک تقویت مل جایا کرتی تھی۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام کے لیے قرآن میں ذکر فرمایا اور اس کے ذریعے یہ پوری امت کے لیے تعلیم ہے، ہمارے آپ کے لیے تعلیم ہے۔ قرآن میں یہ جو انبیاء کا تذکرہ، ان کے قصے ہیں، یہ اسی لیے بیان کیے گئے کہ کہیں ہمیں ان سے رہنمائی ملے، کہیں ہمیں ان سے تقویت ملے، حوصلہ ملے، اور کہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو جائیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا سلسلہ ہے کہ جس میں ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کے قصوں کا تذکرہ کریں گے۔ یہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ برکت کا بھی ذریعہ ہوگا، رہنمائی کا بھی ذریعہ ہوگا، اور ہمیں اس سے ایک تقویت بھی ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ذکر ہے قرآن پاک کے اندر، تو یوسف علیہ السلام کے نام سے باقاعدہ ایک سورہ یوسف موجود ہے۔ یعنی اللہ نے بہت کم انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کے نام سے مکمل سورتیں قرآن میں نازل فرمائی گئی ہیں، اور ان میں پھر بالتفصیل ان کے واقعات کا ذکر ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی انہی انبیاء میں سے ہیں کہ جن کے نام سے باقاعدہ قرآن میں سورہ یوسف موجود ہے، اور آپ کا پورا واقعہ جو ہے وہ تفصیلاً قرآن کے اندر موجود ہے۔ اچھا، آپ کے واقعے کا جو آغاز ہے وہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے جو قرآن کے اندر سورہ یوسف میں ہے۔ خواب کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں قرآن میں کہ انی رأیت احد عشر کوکبا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بچپن میں بچے تھے، کم عمر تھے، تو آپ نے خواب دیکھا تھا۔ اب خواب کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ سورج، چاند اور ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے والد سے اس کا تذکرہ فرمایا، اور یوں قرآن میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کا ذکر بھی اسی خواب سے ہوتا ہے۔ اچھا، ذکر بھی اس خواب سے ہوتا ہے، اور پوری سورت اس میں بالتفصیل واقعات ہیں، اور اس کا جو اختتام جا کر ہوتا ہے اس خواب کی جو تعبیر ہے اور جو اس کی تعویل ہے اس سے ہوتا ہے۔ یعنی بیچ میں پورا واقعہ ہے، بڑے خوبصورت انداز سے قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ آغاز آپ کے بچپن کے خواب سے کیا، اور پھر جتنے واقعات آپ کو پیش آتے رہے وہ چلتے رہے، اور اختتام جا کر وہاں پر کیا جب اس خواب کی تعبیر سامنے آتی ہے۔ یہاں پر میں دلچسپی کے لیے ایک یہ بات ذکر کروں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے سورج، چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ سورج، چاند اور ستاروں کا سجدہ کرنا، لیکن اس کی ایک تعبیر بھی ہے۔ اچھا، انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ انبیاء جو بھی خواب دیکھتے ہیں نا وہ وحی کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی ان کے خواب ایک تو سچے ہوتے ہیں اور دوسرا وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ جس طرح اگر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اب وہ بھی وحی کے مرتبے میں تھا۔ آپ نے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہا کہ بیٹے میں تمہیں دیکھتا ہوں، اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ بھی وحی کے درجے میں تھا، اور پھر آپ نے اس پر عمل بھی کیا۔ اچھا، اسی طرح نبی علیہ السلام کے خواب کا بھی تذکرہ ہے۔ میں ذرا انبیاء کے خوابوں کو آپس میں ملا کر ایک موازنہ کر کے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے خواب کا بھی تذکرہ آتا ہے 26ویں پارے کے اندر، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ۔ آپ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو تعبیر ہونی چاہیے کہ چاند ستارے آپ کو سجدہ کریں، لیکن اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ کے وہ بھائی جو کہ بچپن میں آپ کے مخالف ہو گئے تھے، پھر بعد میں اللہ نے آپ کو مصر کے اندر جو ہے وہ تخت و تاج اور حکومت عطا فرمایا، تو وہی بھائی آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جو سجدہ تعظیمی کیا تھا آپ نے،
اس سجدہ تعظیمی کو اس خواب کی تعبیر بتایا گیا. یعنی وہ جو ستارے سجدہ کر رہے تھے اس کی تعبیر یہ بنی کہ وہ بھائی آ کر سجدہ یعنی آپ کی تابعداری میں آ رہے تھے. تو بعین ہی چاند اور ستاروں نے آ کر سجدہ نہیں کیا بلکہ اس کی تعویل ہو گئی. اس کو سمجھنے کے مانوی اعتبار سے خواب آپ کا پورا ہو گیا. اچھا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اچھا جب بیٹے کو ذبح کرنے لگے تو بیٹا نہیں ذبح ہوا بلکہ بیٹے کی جگہ اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ذبح عظیم کا فدیہ دیا گیا. بعینہ بیٹا نہیں ذبح ہوا. تو یہ جو انبیاء کے خواب تھے نا یہ پورے تو ہوئے لیکن یہ معنن پورے ہوئے, تعویلاً پورے ہوئے, لیکن یہ حقیقتاً نہیں پورے ہوئے. اچھا نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ نے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو یہ مقام دیا کہ آپ کے خواب بھی بعینہ ہی ویسے پورے ہوتے تھے جیسے آپ دیکھتے تھے. یعنی آپ کے خواب کی جو تعبیر ہوتی تھی وہ تعویل کے معنی میں نہیں ہوتی تھی, بعینی ویسے ہی ہوتا تھا جیسے ہوا. تو آپ نے خواب میں دیکھا مسجد حرام میں جا رہے ہیں, پھر ایک وقت آیا کہ آپ مدینہ منورہ سے آئے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے. اچھا جب داخل ہوئے تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا, لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, کہا کہ اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھایا. یعنی نبی علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ خواب آپ بھی دیکھتے ہیں, سابقہ انبیاء بھی دیکھتے ہیں, لیکن سابقہ انبیاء کے خواب جو ہے نا وہ جو ہے تعویلاً پورے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں تو اللہ اس کو حقیقتاً پورا فرماتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ خواب میں رب کا دیدار کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں نے خواب میں رب کو دیکھا. اللہ نے آپ کے اس خواب کو بھی سچا کر دکھایا کہ آپ شب معراج اللہ کی بارگاہ میں گئے اور حقیقتاً پروردگار عالم کا دیدار فرمایا. تو اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انبیاء کے واقعات میں, قصوں میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے, اور اس میں ہمیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جب ہم انبیاء کے درمیان ایک موازنہ کرتے ہیں تو اللہ نے ہمارے حبیب کی شان کتنی زیادہ بلند فرمائی ہے. اس لیے وہ شاعر نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری, آنچ خوبہ ہما دارت تو تنہا داری. یعنی جو سابقہ انبیاء کی شانیں ہیں, مرتبے ہیں, الگ الگ سب کو دی گئی, لیکن وہ ساری چیزیں جمع کر کے نبی علیہ السلام کی ذات میں اللہ نے رکھ دی ہے. تو اب ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کی ذات کو پھیلانا چاہیں تو 1,24,000 پیغمبر بنتے ہیں, اور 1,24,000 پیغمبروں کو سمیٹ دیں تو تنہا ذات مصطفیٰ بنتی ہے. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بھی جو ہے وہ پیش کیا پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے. اور آغاز میں تو میں اس سے پہلے بتا چکی تھی آپ کو کہ یعقوب علیہ السلام کس طرح سے ان کے بیٹے تھے اور کہ بیٹے یوسف علیہ السلام تھے اور کس طرح سے انہوں نے کیا سارا. تو وہ تو ہم ڈیٹیل میں چل ہی رہے ہیں, جو واقعہ ہے پورا 1 by 1, اور یہ 3-4 دن ہم اسی کو لے کے چلیں گے ابھی. تو اس پہ آپ کو بتاتے بھی رہیں گے کہ کیا ہوا لمحہ بلمحہ, کیسے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا, اور کیسے پھر جو ہے زلیخا کا معاملہ, یہ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا آپ کو تھوڑا سا کس طرح ہوا, پھر مفتی صاحب نے بتایا. میں مہمان کی طرف بھی اپنے چلتی ہوں. فراز لکھانی میرے ساتھ بیٹھے. فراز, پہلے تو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد آپ کو, اور بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ رمضان کا مہینہ کیسے گزرتا ہے عام دنوں کے اعتبار سے؟ اب تو سیاست میں بھی آ گئے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا ساری چیزوں کو؟ بابرکت مہینہ ہے. ادھر میں آپ کی ٹرانسمیشن سن رہا ہوں, ادھر بہت اچھا سلسلہ آپ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. اس سے یوتھ کو صحیح ڈائریکشن ملے گی, اور ہمارا دین جو سکھاتا ہے صبر کا جو لیسن ہے, وہ ہر نبی ہماری جو ہے نا ایک آزمائش سے گزرے ہیں, اور جس کی آزمائش آج کے اس میں تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس مہینے میں ہمیں ہر چیز پہ صبر رکھنا چاہیے, پیشنس. یہی طریقہ ہے یوتھ کو آگے لے جانے کا اور یوتھ کو سکھانے کا. اور جہاں تک آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ مہینہ کیسے گزرتا ہے, تو یہ مہینہ تو جو ہے نا دعاؤں, عبادتوں میں اور مغفرتوں میں اس میں گزرتا ہے. اس میں بلیسنگز ہی بلیسنگز ہیں. جتنی عبادت کریں, جتنا لوگوں کا خیال کریں, جتنا لوگوں کو دیں, اس سے اتنی ہی دعائیں. مطلب یہ تو ایسا ہے نا کہ یہ مہینہ آ گیا تو وی آر بلیسڈ ٹو ہیو دس منتھ اگین. ہر سال گزرتا ہے, اگلے سال ہماری دعا یہی ہے اس سال میں کہ اگلا سال پھر ہمیں رمضان کا مہینہ ملے, تاکہ ہم مغفرت کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو سکیں. کیونکہ یہ تو ایک ٹیسٹ ہے, اس ٹیسٹ سے گزر کے آگے جانا ہی ہے, ہر کسی کو جانا ہے.
اور اصل امتحان تو وہاں پہ شروع ہوگا اور اس میں ہمارے جو ہے نا پلڑے دیکھے جائیں گے اصل کہ کتنی ہم نے دنیا میں کیا کام کیے، کس طرف ہم نے کام کیے. تو یوتھ کو بھی یہی میسج دینا چاہیے آج کی ہماری جو یوتھ سب سے زیادہ موجود ہے ہمارے ملک میں، اچھا کہ فراز، پیشنس رکھیں. بالکل بہت اچھی بات ہے. اچھا فراز، میں ہمارے جو مہمان یہاں آتے ہیں ان سے یہ سوال ہم کرتے ہیں ہمیشہ کہ یہ بتائیں کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنا پہلا روزہ کب رکھا تھا، کون سی عمر میں رکھا تھا؟ میرے خیال ہے کہ میں نے جو ہے نا 12 سال یا 11 سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھا تھا. اس وقت ہم گلشن اقبال میں رہائش پذیر تھے اور اس گھر میں ہم رہا کرتے تھے. اور اس وقت گلشن اقبال اتنا کراؤڈڈ بھی نہیں تھا. اس وقت پوش ایریا گلشن اقبال کو لیا جاتا تھا. اور میرے والد صاحب کا دفتر جو ہے نا نعمان بلڈرز کے نام سے جو ہے نا ہمارا دفتر ہوا کرتا تھا ایگزیکٹلی اسٹیڈیم، نیشنل اسٹیڈیم کے اپوزٹ. تو وہ جو ہے نا یادیں وہاں پہ ہیں اور بڑی میٹھی یادیں. اس وقت بڑی رونقیں لگا کرتی تھی اور بڑا اچھا ٹائم تھا. خیر وقت تو یہ بھی اچھا ہے، وقت تو سارے اچھے ہیں جب تک ہم صحیح راہ پہ رہیں. صحیح، جب تک ہم صحیح راہ پہ ہیں وقت یہ بھی اچھا ہے، وقت وہ بھی اچھا تھا. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں ایک وقفے پہ میں نے جانا ہے کیونکہ کمرشل بریک ہے، آپ کو پتہ ہے. سو ایک وقفے پہ جا رہی ہوں، اس کے بعد واپس آ رہی ہوں. آپ نے کہیں نہیں جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.